बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सभी काज़मी। आप देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब। आज 1 सितंबर है, सोमवार का दिन है। सितंबर शुरू हो गया है। पहले मैं अहम खबरें आज की आपके सामने रखूँ, अपडेटिंग स्टोरीज़। कल इमरान खान की मुलाकातों का बड़ा अहम दिन है और फैमिली की मुलाकातों पर हिकमत अमली आ चुकी है। गंडापुर की तरफ से खामोशी है। जलसे पर खैबर पख्तूनख्वा में तैयारियां क्या हैं, आज तारीख आएगी या नहीं। केसेस खान के अचानक गायब, जज भाग गए और रद्द-ए-अमल भी आया तहरीक इंसाफ का। और तहरीक इंसाफ के जो इस्तीफ़ों का मामला है इस वक्त जो मौजूद है और मंजूर नहीं हो रहे, असल वारदात इसके पीछे क्या है, मैं बड़ी अहम खबर दूंगा आपको। कौन कौन लोग क्या कर रहे हैं। शंघाई कॉन्फ्रेंस में तस्वीरें और वीडियोज़ ने तहलका मचाया। शहबाज शरीफ के खिताब में अपने ही मुल्क की ख़वातीन को आलमी दहशतगर्द बनाने की तैयारी, और फील्ड मार्शल की शहबाज शरीफ के साथ कुछ वहाँ मुलाकातें भी। लेकिन जो नए इत्तेहाद मोदी प्यूटन इस वक्त दुनिया में छाए हुए, जफियाँ पपियाँ, हाथ मिलाने, गले लगने, गाड़ी में सफ़र, ये तफसील आपके सामने बताऊँ। और पाक फ़ौज को पंजाब पुलिस बनाने का मियाँ शरीफ का ख्वाब आज पूरा हो गया। मरीम नवाज़ रश्के का अमल कामयाब। मरीम नवाज़ की प्रमोशन फ़ौज क्यों कर रही है, बाकायदा अहकामात क्या हैं। और अदलिया में एक दफ़ा फिर बागी जजेस का खौफ, डॉक्टर आफिया सिद्दीकी के केस से अहम जज को हटाया गया। और आज अमेरिका ने अफगानिस्तान पर पॉलिसी बदली, बहुत बड़ा मामला। पाकिस्तान को डू मोर का मुतालबा। अफगानिस्तान में रात शदीद ज़लज़ला आया, 700 अफराद भी जहाँ बाक हुए हैं। सैलाब की जो पाकिस्तान की सूरत हाल, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले जो शंघाई कॉरपोरेशन कॉन्फ्रेंस की अपडेटिंग स्टोरी, बड़े दिलचस्प फुटेजेस सामने आ रहे हैं। दुनिया की हेडलाइंस में तहलका मचा हुआ है। जिस तस्वीर ने सबसे ज़्यादा तूफान मचाया वो चीन के सदर शी जिनपिंग, प्यूटन और मोदी की एक साथ हाथों में हाथ डाल गए। ये तस्वीर आलमी सियासत और मुआशी असरात का एक आईना है। तीनों ममालिक की मुश्तरका मईशत को आप सिर्फ इकट्ठा करें तो चीन की इस वक्त 20 खरब डॉलर GDP, हिंदुस्तान की 5 खरब और रूस की तकरीबन 2 खरब डॉलर, ये मिलाएं तो तकरीबन 25 खरब डॉलर की GDP वाले 3 मुल्क हैं। आबादी के एतबार से 3 अरब लोगों का, तीनों एटमी ताकतें। और ये आलमी ताकतों का ये ताल्लुकात जो है, ये मुआशी, फौजी, तवानाई और इक़्तिसादी ताकत की एक तस्वीर जो जियो स्ट्रेटेजिक इत्तेहाद की मगरबी ताकतों के खिलाफ G7, अमरीका और वर्ल्ड ऑर्डर की एक नई तारीख बन गई है। इसमें जो सियासी इत्तेहाद में, क्योंकि ये तस्वीर देखें 3 शख्सियात की नहीं है, ये 3 आलमी मईशत की सियासी हिकमत अमली का मुस्तकबिल है। ये फुटेज जो सबसे ज़्यादा वायरल हो, जिसमें नरेंद्र मोदी बाकायदा सदर प्यूटन के कानों में सरगोशियाँ करते हुए एक दूसरे के साथ शहबाज शरीफ के सामने से ऐसे गुजरते हुए से नज़रअंदाज कर रहे हैं जिस तरह पाकिस्तान की अवाम ने 8 फरवरी को इस्टेब्लिशमेंट की इन तमाम जमातों को नज़रअंदाज किया। प्यूटन नरेंद्र मोदी को जफियाँ लगा रहा है, हाथों में हाथ डाल रहा है, और शहबाज शरीफ से लटक लटक के उचक उचक कर मेरा नाम शहबाज शरीफ बताने की कोशिश कर रहा है। और नरेंद्र मोदी वहाँ देख गले, ये प्यूटन वही प्यूटन है जो खान के साथ मुलाकात हुई थी तो हाँ जनरल बाजवा ने जाके अमेरिका को कहा और ये तो अमेरिका के खिलाफ इत्तेहाद बना रहा है, अमरीकी साइफर और खान की हुकूमत गिराई। मोदी तो खुशकिस्मत है इस मामले में कि हिंदुस्तान का आर्मी चीफ जो जनरल बाजवा जैसा नहीं, उसके पास कोई मीर जाफर, मीर सादिक जैसे गद्दार होते, हुकूमत गिरा देते। आज वो बड़े फ़ख्र से 2 तरफ़ा मुलाकात के लिए प्यूटन के साथ एक गाड़ी में बैठा, और उनके जो भी मामलात हैं वो मैं आपके सामने रखूँगा। लेकिन भारतीय चीफ की जुर्रत नहीं है कि वो उससे पूछ सके या सोच भी सके। वो वज़ीर आज़म तो छोड़े, वज़ीर दिफा भी छोड़े, वो सेक्रेटरी दिफा को जवाब देता है। अब इस कॉन्फ्रेंस में अच्छा आर्मी चीफ फील्ड मार्शल भी हैं। ईरान के सदर के साथ शहबाज शरीफ मुलाकात भी हुई, शहबाज शरीफ तैयब अर्दगान से भी हुई, तुर्कमेनिस्तान से भी हुई, और तुर्की के साथ मुलाकात अहम थी कि नेटो का मेंबर है। बाकी ये मुलाकातें किसी अहमियत की नहीं है। असल मुलाकात रूस, हिंदुस्तान, चीन की, जो पूरी दावत लूट गई है। अब ईरान ने देखा जो चीन के साथ मुआहदे किए हैं वो 400 अरब डॉलर की सरमायाकारी, 400 अरब डॉलर। अभी प्यूटन के साथ उनके अलग मामलात हैं। पाकिस्तान के साथ वही जमा तफरीक हो रही है, आपको पता है ज़बानी, जिस तरह दुनिया के तमाम रहनुमाई समझ गए हैं कि यहाँ जो मुलाकातें करने वाले आते हैं हमारे साथ, वो मईशत ठीक करने नहीं, ये फ़ोटो सेशन के लिए आते हैं। इनके साथ आप जब ज़बानी जमा तफरीक करें, मुआहदे करें, दस्तखत की तकरीब करें, एक उनको फ़ोटो दे दें, बस असल काम इनका ये है, ताकि मुल्क में फ़ोटो दिखा दे जी हमारा फ़लाँ से फ़लाँ हो गया। फ़ोटो सेशन की हद तक अब दुनिया के तमाम ममालिक को पता है। आप देख लें पिछले 3 साल की तमाम तकरीबात में फ़ोटो सेशन में MOU भी होते रहे, मुआहदे भी होते रहे, और $1 भी सरमायाकारी नहीं आई। असल डील तो जिनके साथ हो रही है वो तमाम मामला तय कर रहे हैं, क्योंकि इन तमाम ममालिक को इनकी भी औकात का पता है बड़ी अच्छी तरह। ये ईरान समेत जितने मुल्क हैं इन्हें पता है कि पाकिस्तान और ये ममालिक कहाँ खड़े हैं। अभी इसराइल देखें, अमेरिका की मदद से पूरे मशरिक़ वस्ता की ईंट से ईंट बुझा गया, और यहाँ तमाम मुसलमान ममालिक भी अपने मफादात के लिए लेटे रहे। अरब अमारात हुआ, मिस्र, लेबनान, सऊदी अरब, ये इसराइल के सामने नहीं बोल सके, इनकी औकात नहीं थी। इसराइल ने ईरान को, लेबनान को, यमन को, उसकी तमाम फौजी क़यादत को आपके सामने कई 100 किलोमीटर से इसराइली जहाज़ उड़कर आते रहे, सऊदी अरब, उर्दन, मिस्र, लेबनान की फ़ज़ाओं से गुजरते रहे, और ये प्लेट में रकस देते रहे। और यहाँ पाकिस्तान न्यूक्लियर ताकत है, लेकिन इसराइल के बारे में बयान देने की जरूरत नहीं। तो इन ममालिक को इनका पता है कि ये कहाँ खड़े हैं, कहाँ स्टैंड करते हैं, इसलिए इन्हें इनकी औकात से ज़्यादा वो अहमियत नहीं देते।
اب جو بڑی ڈیولپمنٹ، اہم ڈیولپمنٹ افغانستان کے حوالے سے امریکہ میں ہوئی، دیکھیں اسٹیبلشمنٹ کے پاس بھی افغانستان کا سب سے بڑا کارڈ ہے، اس میں بہت بڑی تبدیلی آئی، ان کے لیے نقصان بہت بڑا۔ شنگھائی کارپوریشن میں تو جو جہاں دشمن ان کے دوست بنتے نظر آ رہے ہیں، دوست ان سے دور ہو رہے ہیں، افغانستان میں امریکی پالیسی میں بہت بڑا شفٹ آیا ہے۔ اس کے بعد یہ جو کانفرنس نظر آئی، واشنگٹن ٹائمز نے پورا آرٹیکل چھاپ دیا امریکی ایڈمنسٹریشن کی، ٹرمپ کی پالیسی کا، کہ افغانستان میں وہ بدلنے جا رہی ہے۔ اس میں دو اہم چیزیں، ایک تو افغانستان کی حمایت میں وہاں ٹرمپ ایڈمنسٹریشن میں جو بیانیہ بن رہے ہیں کہ اب امریکہ افغانستان کی اس جنگ کو ختم کرنا ہوگا۔ 4 سال ان کی نئی حکومت کو ہو گئے ہیں، 20 سال امریکہ نے یہاں جنگ کی، اربوں ڈالرز خرچ کیے، امریکی فوجیوں کی جانیں گئیں، اس کے بعد بھی یہاں سے کابل کے انخلاء کے بعد جو کہ شکست ویتنام سے بھی بڑی شکست امریکی سے سمجھتے ہیں، زخم ہے بہت بڑا۔ اب 2021 سے وہاں حکومت بن چکی ہے، امریکہ تسلیم نہیں کرتا، لیکن زمینی حقائق یہ ہیں کہ یہاں پر معیشت جو ہے وہ بہتر نہیں ہے، لاکھوں لوگ بھوک اور غربت کا شکار ہیں، جس کی وجہ سے وہ مجبور ہو کے ان کالعدم تنظیموں کے ساتھ جوڑنے پر مجبور ہوتے ہیں بھوک کی وجہ سے، اور وہاں ختم کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے ان کی مدد کریں۔ اگر انہیں یہاں تنہا چھوڑا گیا تو دہشت گردی مزید پھیلے گی، ظاہر غربت کا شکار لوگ پھر ان کالعدم تنظیموں کی طرف جاتے ہیں۔ اب یہ پھر پاکستان، وسطی ایشیا اور دور دور تک جائے گا، انہیں اب دشمن قرار دینے والی پالیسی بدلی جا رہی ہے، اور یہ بڑا اہم معاملہ ہے۔ اس پہ افغانستان کی حکومت امریکہ کے ساتھ تعاون پر تیار بھی ہو گئی۔ یہ بھی آپ کو بتاؤں کہ ان کالعدم تنظیموں کے خلاف افغانستان کے اندر آپریشنز بھی شروع، جو زلمے خلیلزاد نے کنفرم بھی کیا کہ ان آپریشنز کے نتیجے میں تمام بڑے بڑے دہشت گرد رہنما جو پاکستان کی طرف دوڑ رہے ہیں، اور امریکہ کی طرف سے دباؤ پاکستان پہ ڈو مور کریں، یہ گڈ بیڈ والا کانسیپٹ ختم کریں۔ اور یہ بات علی امین نے آپ کو پتہ 2-3 ہفتے پہلے کی تھی کہ ہم انہیں گرفتار کرتے ہیں اور خود خفیہ اداروں کے لوگ آ کے چھڑوا لیتے ہیں۔ تو ماحول ایک دفعہ پھر وہی بن رہا ہے پاکستان پر، وہ ڈبل گیم کھیلنے کا جو الزام لگتا رہا گڈ بیڈ والی پالیسی کا، اور یہ بہت بڑا شفٹ ہے امریکہ کا۔ یہ افغانستان کارڈ ان کا بڑا بری طرح متاثر ہوگا، اور افغانستان کو امریکی امداد شروع ہوتے ہی، اور دیکھیں امداد اب دینی پڑے گی، ابھی زلزلہ آیا ہے 700 لوگ وہاں جہاں بھاگوں میں بڑا نقصان ہوا، تو امداد کے بہانے اب امریکہ ظاہر ان کے ساتھ تعلقات بہتر کرے گا۔ یہ آپ دیکھیے گا، یہ SCO کے بعد ایک بڑا کچھ ہوگا۔ اب شہباز شریف کو اس تیانجن میں چین میں بھیجا گیا کہ امداد اکٹھی کریں آپ بھی، اپنی اوقات والا کام، لیکن وہ تنخواہ سے بڑا کام کہ جی مذاکرات اور ہم دو طرفہ تعلقات، اور جو کچھ ملک دہشت گردی کو اپنے سیاسی مقصد کے لیے استعمال کر رہے ہیں۔ اب یہ بھارت کا نام نہیں لے رہا، جرت نہیں ہے، اور کہہ رہا ہے جعفر ایکسپریس اور بلوچستان میں غیر ملکی ہاتھ۔ بھائی نام لیں، بتائیں کس کا ہاتھ ہے، کون سے ناقابل تردید ثبوت دنیا کے سامنے رکھیں، غیر ملکی ہاتھ بتائیں لوگوں کو۔ بھارت بھی پہلگام کے واقعے میں یہی کرتا رہا، کوئی دہشت گردی کا الزام وہ پاکستان پہ لگا کے حملہ کر دیتا ہے، لیکن ثبوت نہیں دیتے۔ دونوں کے پاس ثبوت ہیں تو دیں، دنیا کو بتائیں۔ لیکن پاکستان کے اندر آپ دیکھیں گے انہوں نے 9 مئی پر بھی یہی ناقابل تردید ثبوت آپ کو بتاتے رہے، اور 27 مئی کے بعد ثبوت کیا نکلے؟ عمران خان کے بھانجوں کے پاس ڈنڈا۔ یہ عمران خان کے کیسز میں پولیگرافک اور فوٹوگرامیٹک ٹیسٹ کا مطالبہ کرتے رہے، اور عمران خان نے کہتا رہا لاؤ ثبوت، CCTV فوٹیج سامنے رکھو، وہ ثبوت۔ اس کے بغیر انہوں نے گواہوں کے 40 10 سال سزائیں دے دی۔ ابھی اپنے ملک میں جب یہ حال کریں گے تو کیا دنیا کو نہیں پتا کہ عدالتوں میں کیا ہو رہا ہے؟ کیسز مسترد ہوتے ہیں اور یہ 2 نمبری کرتے ہیں، تو کیا دنیا نہیں دیکھتی؟ ان کی اپنی انٹیلیجنس رپورٹس نہیں ہیں؟ جب ان کے بیانات آتے ہیں اس کا پورا پوسٹ مارٹم ہوتا ہے، دنیا کی انٹیلیجنس ایجنسیاں اکٹھی کرتی ہیں اس ملک میں کیا ہوا، میٹنگ سے پہلے 20 گھنٹے ان کے اوپر ریسرچ ہوتی ہے، انہیں پتہ نہیں اس چیز کا۔ ابھی بلوچستان کے واقعے پر ڈاکٹر ماہرنگ بلوچ کو عالمی دہشت گرد ثابت کرنا چاہتے ہیں کیونکہ اس کا نام امن کے نوبل پرائز میں آیا ہوا ہے۔ اب بھارت کے خلاف انٹرنیشنل انکوائری نہیں چاہتے، کہتے ہیں مذاکرات چاہتے ہیں، امن چاہتے ہیں۔ اپنے ملک میں بے گناہ لوگوں کے خلاف جھوٹے کیسز اور تباہی، وہاں امن نہیں چاہتے۔ پاکستان کے دیکھیں اندرونی حالات کا اگر میں ذکر کروں جو سیاست کا بڑا اہم معاملہ ہے، چونکہ ہم بات ہی کر رہے ہیں تصویروں اور ویڈیو سے ہی آپ کو پتہ ہے سارا معاملہ ہے۔ آج ایک جو ایسی ویڈیو منظر عام پر آئی جو پنجاب میں میاں شریف، نواز شریف کے والد کا بہت بڑا خواب تھا کہ پاکستان کی فوج کو میں نے پنجاب پولیس بنانا ہے، اور وہ کرتا رہا اس پہ کام۔ نواز شریف کی زندگی کی خواہش تھی۔ سیلاب ریلیف کے پوسٹر مریم نواز کے جو باقاعدہ فوجی جوان لگاتے نظر آ رہے ہیں، ماضی میں کام پنجاب پولیس کرتی رہی۔ اب پنجاب پولیس کا کام صرف ایک مسلح دستے کے لیے رہ گیا، تحریک انصاف کے لوگوں کو مارنے پیٹنے کے لیے، انہیں اٹھانے کے لیے، اغوا کرنے کے لیے، ان کے گھروں پر قبضہ کرنے کے لیے، ان کے کاروبار تباہ کرنے کے لیے، ان پر جھوٹے اور بے بنیاد کیسز بنانے کے لیے، اور پھر رشوت لے کے چھوڑ دیں، مال کمائیں۔ پنجاب پولیس کو انہوں نے صرف اس کام کے لیے رکھا ہوا ہے، اب پیچھے رہ گئی فوج۔ اب تحریک انصاف کے دیکھیں لگے ہوئے کیمپوں پر سیلاب زدگان کی مدد کے لیے یہ حملہ کر رہے ہیں، اور وہیں پر سیلاب زدگان کے لیے باقاعدہ شیڈول فورس کی کالعدم تنظیموں کے کیمپ لگے ہوئے ہیں، اور وہاں فوج دیکھ رہی ہے۔ اب مسلم لیگ نون کے نام سے وہ لگا رہے ہیں، مزے کی بات۔ اب یہاں پر چونکہ ہائبرڈ نظام کی یہ بار بار ذکر کرتے ہیں، جو خواجہ آصف بھی ذکر کرتا رہا، اصل میں یہ چاہتے ہیں کہ سارا الزام فوج پہ آتا رہے،
تحریک انصاف پہ ظلم ہم نہیں کریں، فوج کر رہی ہے. کل کو ہمیں بیانیہ بدلنا پڑا. جو خواجہ آصف بار بار ذکر کرتا ہے نا اپنی بے بسی کا، لاچاری کا، کہ ٹھیکیدار جس کو میں ظاہر خان وہ برانڈ جو زیڈ کے بھی اس کمپنی کو میں نہیں ہٹا سکا، وہ کہنا چاہتے ہیں فوج کروا رہی ہے. ہمارا ایسے کوئی تعلق نہیں کہ کل کو بیانیہ بدلیں تو فرق نہ پڑے. لیکن لوگ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں. لوگ اس پہ حیران ہیں کہ جی مریم نواز کی اشتہاری مہم میں پاک فوج کے جوان کیوں پوسٹر لگا رہے ہیں. انہیں حیران نہیں ہونا چاہیے. کیا آپ نے انہیں الیکشن کے ڈبے اٹھاتے ہوئے مریم نواز کے نہیں دیکھا؟ یہ مہر شرافت کے الیکشن چھینتے ہوئے آپ نے نہیں دیکھا انہیں؟ کیا اس خاتون کو صرف حکمرانی کے لیے پنجاب میں لانے کے لیے پاکستان کی باقی خواتین کو بالوں سے گھسیٹ کر سڑکوں پر مارے کھاتے نہیں دیکھا آپ نے؟ اس خاتون کو پنجاب کی وزارت اعلیٰ کے لیے محب وطن پاکستانیوں پر غداری کے مقدمے نہیں دیکھے آپ نے؟ پنجاب کے وہ پرامن لوگ جنہوں نے کبھی تھانے کچہری پولیس اسٹیشن کا منہ نہیں دیکھا، ان کے اوپر دہشت گردی کے مقدمات میں جیلوں میں 10-10 40-40 سال کی سزائیں آپ نے نہیں دیکھی؟ جب آپ نے سب کچھ یہ دیکھا ہے تو پھر اس اشتہاری مہم میں فوج کی مدد سے حیران نہ ہو. انہیں تو باقاعدہ احکامات ملے ہوئے ہیں کہ مریم نواز کی تصویریں لگائیں اور کھلی چھوٹ دی گئی ہے مریم نواز کو پروموٹ کرنے کی. یہ آپ کو سارا معاملہ پتہ ہے. یہ ایسے ظالم لوگ ہیں نا، پاکستانیوں کی کوئی فکر نہیں ہے. یہ امدادی کیمپ میں مریم نواز کی صرف تصویر نہ ہونے کی وجہ سے لوگوں کی مدد نہیں کر رہے، اس کے پروٹوکول کی وجہ سے امدادی کیمپ اکھاڑ کے پھینک دے. جنگ میں کیمپ لگا ہوا لوگ اپنی جیب سے امداد کر رہے ہیں. انہوں نے گلو بٹوں کا ٹولہ بھیج دیا کہ جی مریم نواز آ رہی ہے. تحریک انصاف کا کوئی کیمپ نہیں نظر آنا چاہیے، کوئی امداد نظر نہیں آنی. اور امداد جو تنظیمیں ہیں ان کو کہتے ہیں جی تصویر لگاؤ پہلے مریم نواز کی. جیسے مریم نواز میں راکھی ساونت ہوگی. مریم نواز اب کرتی کیا ہے دیکھیں، صبح صبح اٹھا، سرجری چیک کی، کنیزوں غلاموں کی فوج جھرمٹ کٹھی کی، کبھی کشتی، کبھی گاڑی، کبھی جہاز، کبھی ہیلی کاپٹر پکڑا، اور وہ اس راستے پر دریاؤں کو، سڑکوں کو، پلوں کو، نالوں کو، درختوں کو ہاتھ ہلاتے ہوئے، شاباشیں دیتے ہوئے، فوجی جوانوں کا شکریہ ادا کرتے ہوئے 8-10 جپیاں، 5-10 پپیاں ان عورتوں کو، بزرگ عورتوں کو وہ چوم بھی رہی ہیں نا. آپ نے دیکھی ہوگی، الٹی سیدھی انگریزی کے 2-4 لفظ بولے، اپنا مذاق اڑایا، 5-7 اچھی سی ٹک ٹاک بنائی. ایک اسکول کی چھٹیوں میں، گرمیوں میں، اتوار کے دن شام کو اسکول کھلوا لیا، کا کی کیک کروا کے، امرود رکھوا کے وہاں، اور وہاں شوٹنگ کی 15-16 کیمروں سے، اور دہاڑی لا گھر چلی گئی. اور بالکل وہی کام بیوروکریسی بھی نیچے کر رہی ہے پنجاب کے سیلاب میں، کیونکہ وہ دیکھ رہے ہیں پارٹی رہنما یہ کر رہے ہیں. تحریک انصاف سارا معاملہ یہ ہے. اب دیکھیں تحریک انصاف کے رہنماؤں کے ساتھ بھی گلا شکا یہی بنتا ہے تقریباً. وہ تو خان کے احکامات نہیں مان رہے. میں نے پشاور جلسے کا پوچھا، کہہ رہے ہیں 11 ستمبر یا 19 ستمبر کی وہ تاریخ جلد اناؤنس ہو جائے گی. وہ خیر آج پتہ لگ جائے گا. تحریک انصاف کے ابھی معاملے میں دیکھیں، اسٹینڈنگ کمیٹیوں میں استعفوں کا معاملہ، یہ میرے پاس بہت بڑی خبر آئی ہے. تقریباً انڈر 10 سے کم لوگ ہیں جن کا میں ذکر کرتا ہوں، نام ابھی نہیں لے رہا. نون لیگ کے اسپیکر سے ملے ہیں یہ لوگ، خود مجھے نون لیگ کے اہم رہنماؤں نے بھی کنفرم کیا ہے، اور میں نے اس پہ مزید تفتیش کی اور یہ بات درست نکلی. یہ مکمل لابنگ کر رہے ہیں کہ اسپیکر ان کے استعفے منظور نہ کرے. 11 میں سے 9 کمیٹیاں تحریک انصاف پر شاید عہدیدار ہیں. اس میں 4 اہم لوگ ہیں جو سارا کھیل کھیل رہے ہیں. حالیہ دنوں میں اسٹیبلشمنٹ کے اہم لوگوں سے ملاقات ہوئی. ایک شادی پر بندے نے مجھے خود بتایا پورا، عمر ایوب کے، آپ کو پتہ ہے جب سے سزا ہوئی اپوزیشن لیڈر کے بعد باقاعدہ لابنگ ہو رہی ہے، اور نون لیگ سے کہا جا رہا ہے کہ ہمارے استعفے قبول نہ کریں. ان کی قیادت سے نون لیگ سے بھی بات چیت ہو رہی ہے کہ ہمارے اوپر ایک طرف عمران خان کا دباؤ ہے، عوامی دباؤ ہے، ہم استعفے دے دیں گے، آپ اسے منظور نہ کریں، رکھ رہے ہیں اپنے پاس، اسی لیے گاڑیاں اور پیٹرول ان کے پاس ہے. جس دن یہ واپس کریں گے سمجھے استعفے جا رہے ہیں. 350 لیٹر پیٹرول ہے کہ 1 لاکھ بنتی ہے ان کی وہ تقریباً گیم. نشستیں نہیں چھوڑنا چاہتے، یہ اپوزیشن لیڈر بننا چاہتے ہیں. محمود اچکزئی کو اسی لیے تسلیم نہیں کرتے. میں آپ کو وجہ بتاؤں کہ الیکشن کمشنر لگانا ہے، وہ حکومت اور اپوزیشن آپس میں مشاورت کرتی ہے. اپوزیشن کا لیڈر جو ہے اب یہ چاہتے ہیں حکومت کی مرضی کا الیکشن کمشنر منتخب کریں، ہم رکاوٹ نہیں بنیں گے. اور عمران خان کے جو قریبی لوگ ہیں جو اس وقت قومی اور پارلیمانی سیاست کی، انہیں نزدیک نہیں آنے دیتے. ابھی دیکھیں خان نے ایپیکس کمیٹی میں 7 لوگوں کا فیصلہ کیا تھا، وہ 7 لوگ انہوں نے سائڈ پہ کر دیے. ابھی یہ وہی لوگ ہیں جو 5 اگست کے احتجاج میں آپ کو یاد ہوگا خود اسپیکر کے چیمبر میں جا کے، وہاں ڈی اے جی اسلام آباد سے پوچھیں آپ، اسے پارلیمنٹ میں انہوں نے کہا گیٹ پہ تالا لگا دو، اور پھر 55 ایم این اے ایک ایک کر کے وہاں سے گھروں کو چلے گئے، ڈیالہ جیل نہیں گئے. تو عمران خان تو دیکھیں 4 محاذوں پر لڑ رہا ہے. میں نے 3 کال آپ کو بتائے تھے، ایک اور محاذ کا اضافہ ہوا، وہ میں ابھی ذکر نہیں کروں گا، وہ مناسب وقت پہ کروں گا کہ بہت سی اس میں اہم باتیں ہیں. ایک تو اسٹیبلشمنٹ ہے، نون لیگ کے ساتھ ہے، ایک اپنی جماعت کے لوگوں کے ساتھ، یہ جو رہائی میں رکاوٹ بنے ہوئے ہیں. اب کل خان کی ملاقاتوں کا دن ہے، منگل کا دن. اب خیبر پختونخوا کی حکومت، علی مین گنڈا پور، دیکھیں عمران خان کا حکم ہے ملنے آؤ، سپریم کورٹ سے اجازت لو، دستخط رہے گی، اچھا چلیں پٹیشن دائر کی دے. اب کل خیبر پختونخوا کی حکومت عمران خان سے ملنے کے لیے جاتی ہے نہیں. دیکھیں ملاقات علی مین کی نہیں ہوتی نہ ہو، علیمہ خان کی بھی نہیں ہوتی، وہ ہر ہفتے پہنچتی ہیں. علی مین گنڈا پور کا کام ہے، یہ خان کے نام پہ جیتے ہوئے، یہ ہفتے میں ایک دفعہ کم از کم اپنے 100 بندے لے جائیں، ایم پی ایز لے جائیں، وہاں روز آ جایا کریں، وہاں جیسا لوگ جاتے ہیں. ان کی ڈیوٹی ہے، یہ کسی پہ احسان تھوڑی کر رہے ہیں. ابھی جو میں نے معلومات اکٹھی کی کہ خان سے آخری ملاقات کیوں کرا گی، دیکھیں 2 دھڑے اس وقت اسٹیبلشمنٹ میں. اب ایک جو خان کی ملاقاتوں کی حمایت کر رہا تھا کہ یہ تھوڑا ہاتھ ہلکا رکھیں،
باقی تو سارے نون لیگ پیپلز پارٹی کے حامی ہیں، یہ یاد رکھیں اسٹیبلشمنٹ میں. خان کی ملاقاتوں والے چند لوگ رہ گئے جو حمایت کرتے تھے. اب وہ کہہ رہے تھے کہ ملاقات ہونے دیں، لیکن دوسرا دھڑا کہہ رہا تھا سخت بیانات آئیں گے. بہرحال جو معاملہ ہوا ملاقات اس میں ہوگی. 5 گھنٹے کی ان کا فیملی سب نے، اور علیمہ خان بھی آج بھی کہہ رہی ہے میں حیران تھی ملاقات کیسے ہوگی. لیکن اس ملاقاتوں کے بعد خان کے جو سخت بیانات، انہوں نے ملاقات نہیں کرانی، وہ سارے کیسز بھی منسوخ ہیں. لیکن خان کو اس چیز سے دیکھا کوئی فرق نہیں پڑتا. خان کی بات چیت انہوں نے بند کی، قید تنہائی میں ڈالا، سب کچھ کر کے دیکھ لیا. اب اسٹیبلشمنٹ کے باخدائی حالات ہیں، وہ کہہ رہے ہیں ہمیں تو سمجھ نہیں آ رہی، کریں تو کریں کیا اس بندے کے ساتھ. بالکل بند گلی میں آئے ہوئے ہیں، وہ کہتے ہیں ہمیں کوئی پتہ نہیں کیا کریں گے. اس پہ بہت ساری اور بھی چیزیں میں پھر کبھی بات کروں گا. ایکسٹینشن کے معاملے پر تو انہیں جو تحریک انصاف کے لوگ ہیں انہیں لگتا ہے کہ نون لیگ مان گئی ہے تو ایکسٹینشن ہو جائے گی. اب ہم اسمبلیوں کی نشستیں نہ چھوڑیں، اس کا فائدہ نہیں ہوگا. لیکن خان نے ابھی جو حکم دینا ہے اس کے بعد وہ ان کے لیے مشکل ہو جائے گا. اب جو خان کے نظریے پر قائم ہے، جیسے دیکھیں احمد بھچر ہے، یہ اعجاز چودھری ہیں، انہوں نے اپنے حلقوں سے الیکشن نہ لڑنے کا فیصلہ کیا. اور یہ یاد رکھیں یہ بڑا مشکل فیصلہ ہے، یہ اپنی نشست چھوڑنا، اس حلقے کو چھوڑنا بڑا مشکل. اور یہ لاکھوں کی لیڈ سے جیت سکتے ہیں. لیکن یہ جو 2 نمبری کرنے والے لوگ ہیں، آج شام قومی اسمبلی کا اجلاس ہے 5 بجے، وہاں بھی آپ کو نظر آئیں گے بہت سے. اچھا، عدلیہ کا آج معاملہ جو ڈاکٹر عافیہ صدیقی کا، وزیر اعظم اور کابینہ پہ سردار اعجاز اسحاق نے توہین عدالت لگائی ہوئی تھی. یہ کیس جسٹس انعام منہاس کو بھیج دیا. اس نے وہی کام کیا، وہ جو حاکم ہم سنتے تھے نا کلیم اللہ ٹو سمیع اللہ، وہ والا کام اس نے دوبارہ چیف جسٹس سرفراز ڈوگر کے پاس بھیج دیا، لٹکا دیا. اور عمران خان کا توشہ خانہ کا کیس جوڈیشل کمپلیکس سماعت کے بغیر ملتوی ہوا ہے 5 ستمبر. وہ میں نے آپ کو بتایا تھا یہ سماعت نہیں لگائیں گے اب کافی عرصے تک. اور سیلاب کی اب صورتحال میں اپڈیٹس جو ہیں، بھارت کے سلال ڈیم کے گیٹ کھلے ہیں. نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ کے حکام کا کہنا ہے کہ بھارت نے اس دفعہ سلال ڈیم کے گیٹ کھولنے کی اطلاع نہیں دی. اچھا، پہلے دی تو کیا کر لیا آپ نے. بہرحال 8 لاکھ کیوسک کا ریلا جو ہے وہ. اور اس کے علاوہ دریائے ستلج، پاکڑا ڈیم ہے، ننگل ہیڈ ورکس ہے، وہ بھی کھولے گئے ہیں. وہ بھی شاید انہیں نہ پتہ ہو. راوی پہ رنجیت ساگر ڈیم کے پانی کا اخراج ہوگا، وہی بڑا مسئلہ ہے. پنجاب پورا بری طرح ڈوبا ہوا ہے. اور اس وقت جو امداد ہے وہ عالمی ادارے ڈرے ہوئے ہیں کہ ان کو امداد دی تو یہ کھا جائیں گے. آپ کو پتہ ہے پہلے بھی جتنی بھی امداد ملی اب تو اس کا آڈٹ نہیں ہو سکتا، اب تو کسی کو پتہ نہیں کتنے پیسے آئے کہاں گئے. تو اس لیے عالمی اداروں کو بھی یہ باتیں پتہ ہیں، تو وہ بڑی مشکل سے امداد دینا چاہتے ہیں، اور کس طرح دیں گے انہیں بھی سمجھ نہیں آ رہی. اس وقت پاکستان کے جو بہت سارے ایسے مسائل ہیں اس پہ میں اگلے ویلاگ میں تھوڑی سی تفصیل سے بات کرنا چاہتا ہوں. کچھ چیزیں ایسی ہیں جو ابھی میرے خیال میں شاید آپ لوگ بھی ہضم نہ کر سکیں، تو اس لیے میں ان کو دیکھوں گا کہ کس طرح کس انداز میں آپ کے سامنے پیش کیا جائے کہ آپ کو سمجھ بھی آ جائیں وہ چیزیں. بہرحال دعا اللہ سے ساتھ کرتے رہیں کہ اللہ تعالیٰ کوئی ایسا معجزہ کرے کہ جن میں ان لوگوں کے دلوں پر اثر ہو. اپنا خیال رکھیں، مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ.